अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा की अगली आयत आयत नंबर 221 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तांकिहुल मुशरिकाति, और ना तुम निकाह करो मुशरिक औरतों से, हत्ता युमिन, यहाँ तक कि वो औरतें ईमान लाएं। वला अमातुम मिनातुन खैर, और यकीनन लोंडी मोमिना बेहतर है। मिम मुशरिकातिम वलौ अजबतकुम, एक मुशरिक औरत से और अगरचा वो अच्छी लगे तुम्हें। वला तुनकिहुल मुशरिकीना, और ना तुम निकाह में दो अपनी औरतों को मुशरिक मर्दों के, हत्ता युमिनू, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। वला अब्दुम मुमिनुन, और यकीनन गुलाम मोमिन, खैरुम मिन मुशरिकिन, बेहतर है मुशरिक मर्द से। वलौ आजबाकुम, और अगरचा वो अच्छा लगे तुम्हें। उलाइका, वो लोग, यदऊना इलन्नार, बुलाते हैं आग की तरफ। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यदऊ इलल जन्नति, बुलाता है जन्नत की तरफ। वल मगफिरती, और मगफिरत की तरफ। बिइज़्निह, अपने हुक्म से। वयुबय्यिनु, और वो खोल कर बयान करता है, आयातिही, अपनी आयात, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यतज़क्करून, वो नसीहत हासिल करें। आयत का बामुहावरा तर्जुमा है, और मुशरिक औरतों से निकाह न करो हत्ता कि वो ईमान ले आएं, और मुसलमान बांदी आजाद मुशरिक औरत से बेहतर है, खा वो तुम्हें अच्छी लगती हो। और मुशरिक मर्दों से अपनी औरतों का निकाह ना करो हत्ता कि वो ईमान ले आएं, और मुसलमान गुलाम आजाद मुशरिक से बेहतर है, खा वो तुम्हें अच्छा लगता हो। ये मुशरिकीन दोज़ख की आग की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपने इज़्न से जन्नत और मगफिरत की तरफ बुलाता है, और लोगों के लिए अपनी आयात बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत कबूल। अब देखिए इस आयत का पिछली आयतों से चंद तरह का ताल्लुक है कि पिछली आयत में हलाल और हराम माल का जिक्र किया गया था, और अब हराम और हलाल औरतों का जिक्र किया गया है, क्योंकि औरत से भी नफा हासिल किया जाता है। फिर पिछले आयत में फरमाया गया था कि अगर तुम यतीमों को अपने साथ मिला लो तो जायज है, ख्वाह उनसे निकाह कर लो या माल में शरीक बना लो। अब फरमाया जा रहा है कि जानी शिरकत यानी निकाह मुशरका यतीमों से जायज नहीं होगा। गोया पहले यतीमों से निकाह की इजाजत दी गई थी, और अब उसमें पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं कि किसके साथ निकाह जायज होगा और किसके साथ हराम होगा। पिछली आयत में यतीमों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म था, अब मुशरकीन से निकाह की ममानत, क्योंकि ऐसे गलत निकाह से जो बच्चा पैदा होगा वो यतीम ही होगा, कि जना और बातिल निकाह का बच्चा गोया हुक्मन यतीम है। जानी उसका बाप नहीं, इसलिए बच्चा जानी की मिरास और परवरिश से महरूम है। गोया पहले यतीमों की परवरिश का हुक्म दिया गया था, और अब औलाद को यतीम बनाने यानी गलत निकाहों से ममानत का हुक्म दिया जा रहा है। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि हजरत अबू मुरसद गनवी एक बहादुर सहाबी थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मक्का मुकरमा भेजा ताकि वहां से तदबीर के साथ उन ज़ईफ मुसलमानों को निकाल लाएं जो हिजरत के वक्त नहीं आ सके थे। वहां एक मुशरिका औरत थी जिसका नाम उनाक था। उसे ज़माना जahलियत में उनके साथ बहुत मोहब्बत थी, और वह नहायत खूबसूरत, हसीन, मालदार थी। जब उसे उनके मक्का मुअज़्ज़मा में आने की खबर मिली तो वो उनके पास आई और विसाल की तलबगार हुई। तो आपने फरमाया, ऐ उनाक, मैं मुसलमान हो चुका हूँ और इस्लाम ज़ना से रोकता है। तब उसने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से निकाह की दरख्वास्त की। तो आपने कहा कि अब मैं अपने कब्जे में नहीं, मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, उनसे बगैर पूछे मैं तुझसे निकाह भी नहीं कर सकता। तो जब आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, सारा वाकया अर्ज किया और निकाह के मुतालिक दरियाफ्त किया, तब इस आयत का पहला जुमला वला तनकिहू ये नाजिल हुआ। ये सारी लाइन। इसी तरह एक और शान नज़ूल है इस आयत के बारे में कि एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी खता पर अपनी हबशी लोंडी के तमाचा मार दिया। फिर वो पशेमान हो गए और पशेमान होकर बारगाह नबूवत में हाजिर हुए और ये वाक़या अर्ज किया। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लोंडी के हालात दरियाफ्त किए कि वो कैसी है। तो आपने अर्ज किया कि वो तौहीद और रिसालत की कायल है, नमाजी है, रोजेदार है। तब प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, वो तो मोमिना है। आपने अर्ज किया कि रब की कसम, उसे आजाद करके अपने निकाह में लाऊंगा। फिर ऐसा ही किया। तो उस पर लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन
رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دیے کہ فلاں فلاں مشرکہ عورتیں جو حسین تھیں، مالدار تھیں، تم سے نکاح کرنا چاہتی تھی، تم نے انہیں چھوڑ کر ایک حبشی لونڈی سے کیوں نکاح کیا؟ تب اس آیت کریمہ کا دوسرا جملہ والا آماتم مینہ یہ نازل ہوا، یعنی کہ پہلے جو حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میں نے شان نزول آپ کو بتایا وہ تھا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یعنی اس کا تھا، اور اس کے بعد وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، یہاں سے جو دوسرا شان نزول بتایا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو یہ آیتیں اس طرح نازل ہوئی۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کافر عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ نکاح محبت سے ہوتا ہے اور گھر کی آبادی ہے، بال بچے ہوں گے، ان کی پرورش کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے مشرکہ اور کافر عورتوں سے نکاح مت کرو، کیونکہ اختلاف دین کے ہوتے ہوئے یہ باتیں ناممکن ہیں، یعنی کہ محبت نہیں ہو سکتی، گھر کی آبادی اور بال بچوں کی پرورش، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اگر یہ ہو کہ کافر اور مشرکہ آپس میں شادی کر لیں تو پھر یہ باتیں ناممکن ہیں، نہ شوہر بیوی کا آپس میں دل ملے گا، اور نہ اتفاقی کی وجہ سے گھر میں رونق بھی نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور بچوں کی پرورش میں بھی بہت جھگڑا پیدا ہوگا، ماں تو انہیں اپنے دین پر لانا چاہے گی اور باپ اپنے دین کی طرف کھینچے گا، تو لہٰذا اس صورت میں نکاح کا مقصود ہی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے سوچ سمجھ کر نکاح کرنا چاہیے۔ ویسے بھی آج کل بھی سوچ سمجھ کے نکاح کریں، پہلے تو دیکھیں نا مشرک اور کافر کے بارے میں ہے، آج کل بد مذہبی بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی سوچ سمجھ کے نکاح کریں۔ پھر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ سمجھ لو کہ مسلمان عورت اگرچہ وہ لونڈی ہو وہ مشرکہ سے افضل ہے، خواہ مشرکہ مالدار ہو، آزاد ہو، حسینہ ہو، حسب نسب والی ہو، لیکن جو مسلمان عورت ہو، مومنہ ہو، وہ چاہے لونڈی ہو، خوبصورت نہ ہو تو وہ اس سے افضل ہے، اگرچہ تمہیں مشرکہ مال اور جمال کی وجہ سے پسند آ جائے، کیونکہ صورت سے سیرت بہتر ہے۔ اور اے مسلمانوں اپنی بچیوں کا نکاح کفار سے نہ کرواؤ، اور نہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر سے ہونے دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مسلمان عورت کا کافر کی بیوی بن کر رہنا سخت بے غیرتی بھی ہے۔ خیال رکھے کہ مسلمان اگرچہ غلام ہو، حقیر ہو، غریب ہو، پھر بھی آزاد، مالدار، عزت اور جاہ و جلال والے سے جو مشرک ہو اس سے افضل ہے، کہ دولت ایمان سب سے بڑھ کر ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے، اگرچہ وہ تمہیں اپنے مال اور جمال کی وجہ سے پسند آ جائے، پھر بھی دولت ایمان والے کو فوقیت دی جائے گی۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ کفار ہمیشہ تمہیں کفر کی رغبت دے کر دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جب تمہارا ان کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے گا تو ان کو تمہیں گمراہ کرنے کا اور موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تمہیں استقامت ایمان اور نیک اعمال کی رغبت دے کر جنت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے، اسی لیے نکاح کفار سے کرنا منع فرما رہا ہے، جو کہ جہنم کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے لیے اپنے احکام اور آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر بات قرآن پاک میں ہر بات ہمیں کھول کر بیان کر دی ہے، ہر حکم بتا دیا ہے، کون سی باتیں ہمارے لیے بہتر ہیں، کون سی بہتر نہیں ہے، کون سے احکامات پر ہم نے عمل کرنا ہے، کون سے پر نہیں کرنا۔ لیکن افسوس اگر ہم ان احکامات کو پڑھے ہی نہیں، پس پشت ڈال دیں، ان کو سمجھے نہیں، سمجھ کر پھر ان پر عمل نہ کریں تو کیا فائدہ۔ اب دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ اس آیت میں دو حکم بیان ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ مسلمان مرد کافر عورت سے نکاح نہ کرے، دوسرا یہ کہ مسلمان عورت کافر مرد کے نکاح میں نہ دی جائے۔ تو دوسرا مسئلہ تو اپنے عموم پر ہے، یعنی مسلمہ کا نکاح کسی بھی کافر سے جائز نہیں، خواہ وہ کتابی ہو یا مشرک ہو یا مرتد ہو، مگر پہلے حکم میں ایک تخصیص ہے، وہ یہ کہ مسلمان کا نکاح اہل کتاب یعنی یہودیہ اور عیسائین سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت میں فرمایا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ جیسے اختلاف دین کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر زوجین میں اختلاف دین پیدا ہو جائے تو پھر پچھلا نکاح باقی نہیں رہتا، یعنی کہ میاں بیوی میں اگر اختلاف دین پیدا ہو جائے، پہلے تو وہ مسلمان تھے لیکن بعد میں ایک کا جو ہے مذہب بدل گیا، تو پھر
جب اختلاف پیدا ہو گیا تو پھر پچھلا نکاح باقی نہیں رہے گا۔ اگر مرد مرتد ہو جائے تو اس کے نکاح سے عورت فوراً نکل جائے گی اور بعد عدت دوسرے سے نکاح کر سکے گی۔ اور اگر کافر عورت مسلمان ہو جائے تو وہ اپنے کافر شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اور اس میں اتنی تفصیل ہے کہ اگر وہ جگہ دارالحرب ہے تو عورت کے اسلام لاتے ہی، دارالاسلام میں آتے ہی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، خاوند سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور اگر وہ جگہ دارالاسلام ہے تو مرد پر بھی اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو نکاح قائم رہے گا ورنہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ کہ صحیح یہ ہے کہ عورت کے مرتد ہونے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، ہاں اسے جماع جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اور عورت کو اسلام لانے اور تجدید نکاح پر مجبور کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اس زمانے میں عام جو انگریز عورتیں ہیں، دہریے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں، پھر انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو چکے، ان سب سے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عیسائی نہیں ہیں بلکہ دہریے ہیں۔ مسلمان یہاں پر سخت غلطی کرتے ہیں کہ بلا تحقیق عیسائی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، یہودی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، تو یہ بالکل حرام ہے کیونکہ یہ نہ تو عیسائی ہے نہ ہی یہودی ہے، کیونکہ یہ نہ تو توریت کو مانتے ہیں نہ انجیل کو مانتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ مفتی احمد جار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی ایک عیسائی پادری جس کا نام پادری ایم اسکاٹ تھا، اس نے بیان کیا کہ عام انگریز قومی عیسائی رہ گئے ہیں، دینی عیسائی نہیں ہیں، یہ حضرت مسیح اور انجیل بلکہ رب کے منکر ہیں، تو جب یہ وہ نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تفسیر بیان القرآن میں اس جگہ پر کہا گیا ہے کہ جو مرد بظاہر مسلمان معلوم ہو مگر اس کے عقائد کفر تک پہنچ گئے ہوں تو اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں، اور اگر نکاح ہونے کے بعد ایسے عقائد ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور پیغام اور سلام کے وقت لڑکے کے عقائد کا اطمینان کر کے زبان دی جائے، اور عورتوں کو چاہیے کہ اگر نکاح کے بعد شوہر کے ایسے عقائد ظاہر ہوں تو ان سے الگ ہو جائیں اور جس طرح ممکن ہو اسے اپنے آپ سے صحبت نہ کرنے دیں، اور سرپرستوں کو بھی عورت کی مدد کرنی چاہیے، اس پر واجب ہے کہ وہ عورت کی اس کام میں مدد کریں۔ اور اس میں مسلمانوں کو اس بات پر عمل کرنے کی پرزور رغبت دینی چاہیے کہ اگر شوہر نیچری، قادیانی، توہین کرنے والا یا کوئی بھی ہو مرتد ہو جائے تو اس سے مسلمان لڑکی کا نکاح ہرگز جائز نہیں، اور اگر بعد میں خاوند ایسا ہو جائے یعنی کہ وہ مرتد ہو جائے یا پھر دین اسلام سے پھر جائے تو پھر نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں پر ایک یہ بھی مسئلہ کہ جس کی بیوی عیسائی یا یہودن ہو تو وہ اپنے بچوں کی پرورش ماں سے نہ کروائے بلکہ ان کے ہوش سنبھالتے ہی انہیں ماں سے الگ کر دے، ورنہ بچوں کے بھی ایمان کا بگڑنے کا اندیشہ ہے، ظاہر ہے وہ ان کو اپنی طرف لے کے آئے گی۔ اور اگرچہ اہل کتاب عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عورت سے نکاح مال پر ہوتا ہے یا جمال پر، تو فرمایا کہ تم دیندار بیوی اختیار کرو۔ کافرہ دیندار کہاں سے آئی؟ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسائن سے نکاح کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ فوراً طلاق دے دو۔ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا کہ حرام تو نہیں ہے مگر سخت خطرناک ہے، اور واقعی ہی صحیح ہے کہ عیسائی یہودی عورتوں نے مسلمانوں کو قومی اور دینی نقصان بلکہ سخت نقصان پہنچائے ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ شادیاں بالکل بھی ان سے نہیں کریں، بالکل نکاح یہودیوں اور عیسائیوں سے نہ کریں، یعنی جیسے انہوں نے فرمایا کہ منع تو نہیں لیکن سخت خطرناک ہے۔ اب دیکھیں دولت دیکھ کر کسی مرتد یا کسی قادیانی کی، تو اس کی دولت، اس کی شان دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر تو بالکل اپنی بیٹیوں کو وہاں نہ، یہ ہو سمجھ لے کہ دھکا دینے والی بات ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اس کنویں میں دھکا نہ دے، نہ تو عورتیں نہ ہی مرد اس طرح دیکھ کے شادیاں نہ کریں، نکاح نہ کریں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کچھ نہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شوہر کو منتخب فرمایا، جن کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس گھر کی بجائے اور روپیہ پیسہ دولت کی بجائے اللہ کے رسول کا نام تھا، ایمان کی دولت تھی، ان کا سینہ دولت ایمانی سے مالا مال تھا،
اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منتخب کیا، جن کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ در تھا، پردیسی تھے، مسافر تھے۔ کیا دیکھا حضرت شعیب علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھ کر نکاح کیا اپنی بیٹی کا؟ قوت ایمانی اور دولت ایمانی دیکھ کر کیا۔ تو ہمیشہ نکاح کریں تو دینداری اور سیرت دیکھ کر کریں، صورت اور دولت دیکھ کر نہ کریں۔ لڑکیوں کے لیے بھی یہی اور لڑکوں کے لیے بھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ صورت سیرت بعد میں دیکھتے ہیں اور پہلے ہم اس کی دولت دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لڑکا کماتا کتنا ہے، دولت کتنی ہے، اس کا گھر گاڑی ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا، اس کو پیسہ دے گا، کیا کرے گا۔ اس کے بعد ہم نے ابھی بھی دیکھے نا، ہم کبھی کسی کے ساتھ رشتہ طے ہوتا ہے تو کیا سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے کہ نہیں، اس میں اخلاقیات ہیں کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی لڑکا کیا کرتا ہے، کتنے کماتا ہے، کون سی جاب ہے اس کا گھر اپنا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، ہمارے یہ سوال ہوتے ہیں۔ افسوس ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اسی طرح لڑکی کا رشتہ اگر دیکھنا ہو تو ہم اس وقت بھی کبھی نہیں پوچھتے کہ جی لڑکی نماز پڑھتی ہے، لڑکی نے دینی تعلیم کون سی حاصل کی ہے، کیا اس نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھا ہے، کیا اس کو اخلاقیات کا پتہ ہے، ہمارے دین کا پتہ ہے۔ افسوس ہم اس سے پوچھتے ہیں جی آپ نے اپنی ڈگری کے بارے میں بتائیں، آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، اب گھر کے کام کر لیتی ہو، یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں، یہ بھی ساتھ ہیں لیکن یہ بعد میں آتی ہیں۔ لیکن ہمارا رویہ سب سے پہلے ان باتوں کا ہوتا ہے، ہم دین کو بالکل پیچھے کر دیتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ نکاح کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بد مذہبیوں کی صحبت اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح انہیں اپنا رازدان بنانا یا انہیں اپنے گھر کے اختیارات دینا یا اپنے کاروبار میں ان کو شامل کرنا، یہ بھی سخت ناجائز ہے۔ دیکھیں کہ کفار کے ساتھ نکاح کو اسی لیے منع فرمایا گیا کہ اس میں کفار کو مسلمانوں کے رازدہ ہونے اور ان سے خلط ملط ہونے کا موقع ملے گا۔ اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک منشی کافر رکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس شہر میں کوئی مسلمان پڑھا لکھا نہیں ملتا، لہٰذا مجبوراً میں نے اسے رکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ مر جائے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا پھر میں کوئی اور بندوبست کر لوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بندوبست جو ہے وہ ابھی ہی کیوں نہ کر لو۔ تو قرآن مجید میں بھی اس کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے کہ کفار کو اپنا مشیر کار نہ بناؤ۔ تو یہ ثابت ہوا کہ کفار ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قدرت ہوتے ہوئے بھی لونڈی سے نکاح جائز ہے، کیونکہ اس آیت سے پتہ چلا۔ پھر جس میں آزاد مشرکہ عورت سے نکاح کی طاقت ہو وہ اس سے نکاح نہ کرے، خواہ مسلمان لونڈی ہی سے کرے، اور ظاہر ہے کہ جس میں آزاد مشرکہ سے نکاح کی طاقت ہوگی اس میں آزاد مومنہ سے بھی نکاح کی طاقت ہوگی، کیونکہ ان میں ایمان اور کفر کا فرق ہے، نہ کہ مال و دولت کا۔ تو اس سے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ آئیں کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے مسلمان مرد اور مسلمان عورت نکاح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ روح اور نفس گویا زوجین ہیں، یعنی کہ میاں بیوی ہیں، جن کے ملنے سے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ نفس مطمئنہ مومن زوج اور نفس امارہ کافر زوج ہے۔ حکم ہو رہا ہے کہ روح کو نفس امارہ سے نہ ملاؤ جب تک کہ یہ اپنی سرکشی چھوڑ کر مطیع نہ ہو جائے، خواہ یہ تمہیں کتنی ہی اچھی معلوم ہو، مگر در حقیقت یہ خبیث ہے کہ روح کو بدکاری کی رغبت دے کر جہنم کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ اولاً اسے چھوڑ کر فرما بردار بنا لو، پھر اس سے خلط ملط کرو۔ نیز حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہوا کہ ارواح مختلف لشکر ہیں، ہر روح اپنے ہم جنس سے محبت اور غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، یعنی کہ روحوں کے لشکر ہیں، اور شروع سے ہی عالم ارواح میں بھی وہ لوگ جو محبت کرتے تھے آپس میں وہ دنیا میں بھی محبت کرتے ہیں، اور جن کو وہاں پر اختلافات تھے آپس میں ان کو دنیا میں بھی اختلافات ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ پاک لوگ خبیثوں سے رشتہ محبت نہ جوڑیں کہ وہ نبھے گا نہیں۔ پاک لوگ
پاک لوگوں سے ہی رشتہ جوڑیں۔ غیر جنس کی محبت کا انجام یا ایمان کی تباہی ہے یا جھگڑا اور لڑائی ہے۔ اور قیامت میں ہر شخص اپنے پیارے کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہوگا تو قیامت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی، صالحین کی صحبت عطا فرمائے، صالحین کی محبت عطا فرمائے، اپنا فضل و کرم فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم